जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं बानी पीटीआई के हवाले से। कल एक बार फिर मुलाकात का दिन था। बानी पीटीआई के तीनों हमशीराओं ने अडियाला का रुख किया, धरना भी दिया, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। साथ ही अलीमा साहिबा ने यह भी कहा कि वो वकला कहाँ हैं जिन्हें खान साहब ने इलेक्ट किया था, वो इस वक्त धरने में मौजूद नहीं होते। एक तरह से उन्होंने पार्टी की आदत पे भी जो है वो तनकीद की और कहा कि हम तीनों यहाँ पे अकेले खड़े हैं, पुलिस की बारी नफरी जो है वो यहाँ मौजूद है, लेकिन पार्टी की आदत जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रही। और साथ ही कल ये खबर भी जो है हमने ब्रेक की थी कि बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से मुलाकात हुई अडियाला जेल में, और गालिबन कोई 30 से 35 मिनट की ये मुलाकात थी अडियाला जेल की कॉन्फ्रेंस में। और ये बताया जा रहा है कि बानी पीटीआई का जो इलाज है वो अब बेहतरी की जानिब किया जा रहा है। ऑल दो अलीमा साहिबा ये कह रही हैं कि जब तक हम अपने भाई से मुलाकात नहीं करेंगे इस वक्त कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। इसमें मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शफकत अयाज, मामले खुसूसी हैं CMKP के, और इनके हमरा हैं महमूद मौलवी साहब, सीनियर सियासतदान हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, एक बार फिर अलीमा साहिबा का ये कहना है कि हम अडियाला के बाहर मौजूद हैं, क़यादत मौजूद नहीं होती, और उन्होंने ये भी कहा है कि कई ऐसे वकला हैं जिनके पास इस वक्त डेजिग्नेशन है और पार्टी की क़यादत को लीड कर रहे हैं, लेकिन अडियाला के बाहर नज़र नहीं आते। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने जो बात की वाकई अलीमा आपा की ये बात कि लीडरशिप जो है वो अडियाला के सामने नहीं आती, लेकिन बात ये है कि ये फैसला कौन करेगा कि किसने जाना होगा, किसने नहीं जाना होगा और कब जाना होगा। हर पार्टी में ना एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, कमेटी होती है या कोर कमेटी होती है जिसमें फैसले किए जाते हैं। अब जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी है उसमें जब ये फैसला होगा, और जाहिर बात है मैं अक्सर अलीमा आपा को या नूरीन आपा को खुद मैं ये कहता हूँ, अक्सर नूरीन आपा को, कि आप कम से कम ये जो हमारी लीडरशिप है इनसे आप बात करें कि वो जब कहेंगे तो MPs भी आएंगे, MNAs भी आएंगे। अब जिस तरह हम वर्कर्स लेकर जाते हैं, आपको पता है कि जालिम रियासत जो है वो वर्कर्स को गिरफ्तार कर लेते हैं, और MPs MNAs को कम से कम ये प्रिविलेज हासिल होता है कि उनको वो गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर गिरफ्तार कर भी ले तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते और वापस जो है वो छोड़ देते हैं। अब मसला अच्छा। ये है कि यहाँ पे रियासत तो इतना जालिम बन चुका है कि वो ना आइन को मानता है, ना कानून को मानता है, ना अवाम को मानता है, ना लोगों को मानता अच्छा है, ना डॉक्टर साहब, कत्ता वो कलामी की जो माफी चेयरमैन चाहूंगी। बने आपने उनको कहा मानते हैं। कि अलीमा साहिबा को चाहिए कि पार्टी लीडरशिप से बात करे, तो वो लीडरशिप से आपका मतलब है कि सलमान अकरम राजा से बात करे, बैरिस्टर गौहर से बात करे, या फिर CMKP सुहेल अफरीदी से बात करे, या जिन्हें नहीं खान साहब ने मैंडेट दिया था चाहे नहीं वो। जी। देखें, सबसे बात करनी होती है जब भी आप एक घर में फैसला करते हैं। अगर आप घर में किसी की शादी करते हैं ना, तो उस शादी के लिए भी आप एक जरगा बुलाते हैं जिसमें आप डिसीजन लेते हैं। इसी तरह पार्टी में इस वक्त अगर आपको पता है कि हमारी जो बानी लीडर है वो जेल में है, तो जाहिर बात है ये जो हमारे मशरान है जो लीडरशिप में 4 5 या 10 बंदे कर ले, उन 10 बंदों का एक जरगा बुला के वो फैसला करे कि हमने क्या करना है। और वो फैसले में खान साहब की बहनों का होना बहुत जरूरी इसलिए है, हालांकि वो इस बात से खुद कतराते हैं कि हम जो है पॉलिटिकल कमेटियों का या इस तरह की चीजों का हिस्सा नहीं बनना चाहते, कि कल को लोग ये ना कहें कि हम शायद पार्टी को जो है वो लीड करना चाह रहे हैं या पार्टी में आना चाह रहे हैं। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनका ये फैसला मेरे ख्याल से गलत है। अगर आपने इस वक्त इमरान खान के लिए और पार्टी के लिए फैसले करने हैं, सही। तो जो लोग जो जिम्मेदार लोग हैं उनके साथ खान साहब की तीनों बहनों का बैठना उतना ही जरूरी है जितना कि सुहेल अफरीदी साहब का या बैरिस्टर गौहर साहब का या सलमान अकरम राजा साहब का बैठना जरूरी है। मेरे ख्याल से जब ये बैठेंगे फैसला करेंगे तो वो किस नतीजे पे पहुंचेंगे, और जब वो नतीजे पे पहुंचेंगे और लाएमल देंगे तो मेरे ख्याल से फिर MPs MNA सेनेटर्स बाकी जो ठीक है। हमारी तंजीमें हैं विंग्स है वो तमाम इन लोगों के फैसले पे मनवन जो है अमल करेंगे। और अगर आप ये कहें या जो हमारे वर्कर्स होते हैं कि वो सही। MPA से या MNA से वो गिला करते कि वो नहीं निकल रहे, तो देखिए एक MPA या एक MNA या कोई भी मिनिस्टर जो है वो खुद से फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि निकलने का और इन सब तमाम चीजों को हैंडल करने का बिल्कुल ठीक है इख्तियार डॉक्टर कुछ साहब, खास बंदों के पास आपका है। कमेंट आ गया है। महमूद मौलवी साहब का रुख करेंगे। मौलवी साहब, हमने इससे पहले देखा था कि बानी पीटीआई ने अलामा नासिर और रजब ज़ई साहब को मैंडेट दिया था कि आप बाहर निकलें, आप एहतजाज करें,
لیکن اب یوں لگتا ہے کہ قیادت میں اختلافات سامنے آ رہے ہیں. ایک طرف تو ہمشیرہ یہ بیان دے رہی ہیں اور جو ہم نے دیکھا بھی کہ قیادت موجود نہیں ہوتی اڈیالہ کے باہر. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اپنی پارٹی کو جو آؤٹ سورس کر دیا تھا بانی پی ٹی آئی نے, چاہے وہ علامہ ناصر کا نام لیا ہو یا پھر اچک زئی صاحب کا نام لیا ہو, یہی وجہ ہے کہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ اب پارٹی قیادت کے پاس نہیں رہی, ختم ہو گئی ہے. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی میں کافی سپلٹ ہے. اور دوسری چیز یہ بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خان صاحب نے جن لوگوں کو چناؤ کیا تھا, میں کہوں گا ناصر عباس صاحب اور اچک زئی صاحب, پارٹی کے اتنے لوگوں کے موجود ہونے کے باوجود ان دونوں شخصیات کو خان صاحب نے مینڈیٹ دیا تھا کہ وہ جو ہے جدوجہد کریں گے اور وہ میرے بہاف پہ ڈیسیشن لیں گے. اب وقت نے بتا دیا کہ وہ دو صاحبان جو ہے ان کے مقصد جو تھا, جتنی بھی وہ جدوجہد کر رہے تھے, ان کا مقصد پورا ہو گیا. ایک اپوزیشن لیڈر بن گئے سینٹ میں, ایک اپوزیشن لیڈر بن گئے نیشنل اسمبلی میں. تو اب تو آپ دیکھیں ان کے بیانات بھی نہیں آتے ہیں. بدقسمتی سے دیکھیں نا, ان کے بیانات بھی نہیں آتے, نہ کسی ٹی وی پہ نہ اخباروں میں. اور جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں, دیکھیں میں اپنے بھائی سے اتفاق نہیں کروں گا. اس وقت جو ہے بیرسٹر راجہ کو جو ہے سائیڈ لائن کیا ہوا ہے, بیرسٹر گوہر کو, سوری, بیرسٹر گوہر صاحب کو سائیڈ لائن کیا ہوا ہے. بیرسٹر راجہ نے پرسوں کہا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں جو ہے یہ جنرل سیکرٹری ہونے پہ. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب کوئی جو ہے پارٹی کا سربراہ ہی نہیں ہوگا, دیکھیں نا اچک زئی صاحب وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے اسمبلی میں, جو ہے ناصر صاحب الگ بیٹھے ہوئے ہیں, بیرسٹر گور جو چیئرمین ہے وہ سائیڈ لائن ہو گئے. اور اچھا مولوی صاحب, جو مجھے یاد ایک سوال جو ہے میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی, کچھ یاد بھی آیا کہ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کا جو قیام کیا گیا تھا اس میں بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی تھی کہ حکومت سے اپروچ کیا جائے گا, جو برف جمی ہوئی ہے اسے جو ہے اس برف کو جو ہے وہ پگھلائیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے صورتحال جو ہے وہ کس جانب جاتی دکھائی دے گی. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ بانی پی ٹی آئی حکومت کے درمیان جو مذاکرات کا عمل تھا وہ اب رک گیا ہے؟ دیکھیں, ہم نے بہت کوشش کی اور مذاکرات تقریباً کافی نزدیک بھی پہنچ چکے تھے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور میرے بھائی اس سے اتفاق کریں گے کہ 2 سے 3 دفعہ مذاکرات نزدیک پہنچ کے پھر فیل ہوئے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں جو آپ کہہ رہی ہیں نا, ہم تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں. اور اگر آپ پرسوں کا ڈان دیکھیں, کل کے ڈان میں تھا کہ جو کمیٹی ہے پی ٹی آئی کی, انہوں نے جو ہے اب یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ حکومت کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جائے. اب مجھے نہیں پتا یہ کون سی کمیٹی ہے, اور اگر حکومت کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے میں اس میں برائی کیا ہے. دیکھیں خان صاحب اتنے سالوں سے, مطلب 2 سال سے بھی زیادہ ہو گئے وہ اندر ہے. اور یہ بھی دیکھ لیا کہ دیکھیں بدقسمتی سے میں کہوں گا یہ ایک ریالٹی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس اس وقت اسٹریٹ پاور نہیں ہے اور یہ اسپلٹ ڈیسیشنز ہیں. دیکھیں بہنوں کا جو ہے موقف الگ ہے, پارٹی کے جو کے پی کے لوگ ہیں ان کا موقف الگ ہے, بیرسٹر گوہر صاحب کا موقف الگ ہے, اور راجہ صاحب کا موقف الگ ہے. اگر اتنے موقف ہوئیں گے تو وہ تو ایز اے ہیڈ لیس پارٹی چل رہا ہے نا, تو ہیڈ لیس پارٹی سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ بدقسمتی سے آپ مجھے بتائیں آپ ایکسپیکٹ کیا کریں گے؟ تو آپ یہ دیکھیں بہنیں اپنی جگہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی آتا نہیں ہے, اور جب کوئی آئے گا نہیں, 3 یا 4 آدمی ہوئیں گے, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں حکومت سے؟ اسی میں پوائنٹ لے لیتے ہیں ڈاکٹر شفقت سے. ڈاکٹر شفقت, جس طریقے سے علیمہ صاحبہ کا تو بیان آیا ہی ہے, لیکن صدیق جان جو ہے وہ خاصے قریبی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کے پاس خبریں بھی ہوتی ہیں, اور انہوں نے یہ بھی خبر بریک کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو ایم این اے اور ایم پی ایز پاکستان تحریک انصاف کے موجود ہیں اس وقت اسمبلی میں, وہ استعفیٰ دے دیں. لیکن کچھ ایم پی ایز کا یہ بھی کہنا ہے کہ پہلے ہم بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کریں گے, اڈیالہ جیل جائیں گے, انہیں کنونس کریں گے کہ استعفے نہ دیں اور یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. اگر وہ کنونس نہیں ہوئے تو پھر ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں گے. کیا کہیں گے؟ نہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ سلمان صدر صاحب جو تھے وہ لاسٹ خان صاحب سے ملے تھے عدالت کے کہنے پہ, اور جب وہ باہر آئے تھے ظاہری بات ہے اس کے بعد تو کوئی ملا نہیں ہے ان سے. تو نو ڈاؤٹ صدیق جان بھائی نے جو بات کی ہے, میں نے جب وہ بات سنی تو اس کے اگلے دن سلمان صدر صاحب کا ایک ٹویٹ میں نے دیکھا کہ اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی جو ہے اس کو ڈینائی کیا
کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے وہاں پہ. تو جب وہ ڈینائی کر رہا ہے اور وہ خود خان صاحب سے مل کر باہر آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب نے ایسی کوئی بات کی ہی نہیں ہے. ہم نے اسمبلیوں میں دیکھیں اسمبلیوں میں خان صاحب نے اگر استعفیٰ دینا ہوتا تو وہ پھر اچک زئی صاحب کو اور علامہ راجہ ناصر صاحب کو کیوں جو ہے اپوزیشن لیڈر بناتے. وہ تو خان صاحب اس لیے انہوں نے بنایا ہے کہ وہ اسمبلی کے فلور پہ جو ہے بولے ہیں, وہ آواز اٹھائیں. اب مسئلہ یہ ہے مجھے خود جو تشویش ہو رہی ہے اور میں خود ڈیمانڈ کرتا ہوں ان سے کہ کم از کم آپ دونوں اپوزیشن لیڈرز ہیں, آپ وہاں پہ کم از کم ایسا مومنٹم بنائیں, آپ اپنے ساتھ لوگوں کو ملائیں, آپ کم از کم ایسی تحریک شروع کریں وہاں پہ, آپ جو ہے کچھ نہ کچھ تو کریں کہ کم از کم وہ آپ کے ساتھ بیٹھے تو صحیح. مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے آج تک کوئی لیٹر نہیں دیا کہ صحیح. یہ جا کے پرائم منسٹر سے ملے, کوئی اسپیکر سے ملے, بات کرے, خان صاحب کے لیے بات کرے, اپنے لیے بات کرے, پارٹی کے لیے بات کرے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مطلب اپوزیشن لیڈر آپ بن گئے ہیں اور اچھا بس ڈاکٹر آپ شفقت، آرام سے علیمہ بیٹھ گئے اور صاحبہ اب کا آپ یہ بھی یہ کہہ کہنا رہے ہیں. تھا کہ جب پاکستان تحریک انصاف نے کال دینی تھی احتجاج کی اور پھر ہم نے دیکھا کہ امریکن اور ایرانی ڈیلیگیشن کو پاکستان آنا تھا تو آپ لوگوں نے اس احتجاج کو ڈیلے کر دیا, جو کہ خوشائن بات ہے کیونکہ یہاں بات پاکستان کی ہو رہی تھی اور پاکستان جو ہے وہ امن کی کوششیں کر رہا تھا. لیکن پھر انہوں نے ایک اور پوائنٹ بھی جو ہے وہ یہاں پہ اٹھایا. علیمہ خان صاحبہ کا کہنا تھا کہ آپ ان سے درخواست کر سکتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم احتجاج نہیں کریں لیکن ایٹ لیسٹ بہنوں کو, فیملی ممبرس کو جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ان کی کروائی جائے, لیکن یہ تک نہ ہو سکا قیادت سے. بالکل یہ میں نے بھی سنا ہے اور ہر بندہ یہ چاہے گا کہ جب وہ ڈیل کرتا ہے, ہمارا جلسہ جو تھا وہ تو پلان تھا اور ہم کرنے جا رہے تھے, اور جب مین وائل یہ سارا سب کچھ ہونا شروع ہو گیا تو میجورٹی نے فیصلہ کیا پولیٹیکل کمیٹی میں کہ ہم نے نہیں جانا. اور پھر خان صاحب نے بھی یہ کہا جب وہاں پہ سلمان صدر صاحب نے ان کو بات کی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں, جب پاکستان کی بات ہو رہی ہے اور پوری دنیا کی اس وقت نظر پاکستان پہ ہے تو ہم نے جو ہے اس جلسے کو منسوخ کرنا چاہیے. اب بات یہ کہ خان صاحب کی بہنیں تو یہ چاہیں گی کہ کم از کم آپ بات کریں, بلکہ ہم سارے یہ چاہتے ہیں. اور یہ میرے خیال سے میں نے یہ سنا بھی ہے کہ سہیل افریدی صاحب نے خود پولیٹیکل کمیٹی میں بھی یہ بات کی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ اس طرح ایزی وہ نہیں جانا چاہیے, ہم نے بھی کچھ اپنے مطالبات رکھنے چاہیے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پہ میجورٹی نے یہ بات کی کہ اگر ہم یہاں پہ یہ ڈیل والی بات کریں گے کہ آپ یہ کریں تو ہم ان کو الاؤ کریں گے تو یہ اپنی ذات تک محدود والی بات ہوگی, تو کیوں نہ پاکستان کی بات کی جائے. تو میرے خیال سے اچھا فیصلہ تھا اور سب نے پھر اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے. لیکن ہاں یہ ہے کہ ایک ملک میں اگر ظلم ہو رہا ہے, آئین کو نہیں مانا جا رہا, کچھ نہیں مانا جا رہا, تو کم از کم پھر ہم بھی ان کی وہ باتیں نہ مانیں. اب یہ وقت ہے کہ ہمیں نکلنا چاہیے اور انشاءاللہ ہماری تیاری آپ کو نظر آ جائے گی کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد نکلیں گے. ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے, ہم نکلیں گے ضرور. تو یہ بتائے گا کہ جو احتجاج ہوگا وہ صرف ڈی چوک کی حد تک محدود رہے گا یا پھر پاکستان بھر میں جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا؟ نہیں, اب یہ ظاہری بات ہے پولیٹیکل کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی اور آلریڈی یہ اس پہ کام کر رہے ہیں. بس صرف ٹائم اور دن کا جو ہے انتظار ہے کہ کون سے ٹائم اور کون سے دن پہ تمام لوگوں کو ساتھ ملا کے ہم جو ہے نکلیں. چاہے وہ پھر ڈی چوک آنا پڑے, اسلام آباد آنا پڑے, یا ہو سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں تمام چوکوں کو ہم ڈی چوک بنائیں, ہو سکتا ہے کہ پنجاب میں یا مین روٹس کو بند کریں. لیکن یہ ہے کہ باتیں ہو رہی ہیں اور سی ایم صاحب اور ہماری جنید اکبر صاحب جو ہے اور ٹھیک ہے. باقی ہماری لیڈرشپ وہ آپس میں اسی بات پہ متفق ہے کہ ہم نے نکلنا تو ہے اور ضرور نکلنا ہے, لیکن وہ کال ایسی ہو کہ پھر اس میں واپسی نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. مولوی صاحب, جب سی ایم کے پی کو, سہیل آفریدی کو سی ایم کے پی بنایا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو یوں لگ رہا تھا کہ جو علی امین گنڈاپور صاحب نہیں کر سکے وہ شاید سہیل آفریدی صاحب کر کے دکھائیں گے. اور ہم نے دیکھا بھی کہ وہ اڈیالہ بھی گئے اور کئی ایسی ان کے ویڈیوز بھی موجود ہے کہ وہ گھنٹوں گھنٹوں اڈیالہ کے باہر بیٹھے رہے لیکن کچھ ہاتھ نہیں آیا. اور پھر آپ نے خود کہا کہ جو اسٹریٹ پاور ہے پی ٹی آئی کی, جو ماضی میں ہم نے دیکھی تھی 2014 میں 13 میں, وہ اب ختم ہو گئی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ بانی پی ٹی آئی کا نہ ہونا یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اسٹریٹ پاور بھی اب پاکستان تحریک انصاف کی ختم ہو گئی ہے؟ نہیں, میں اس میں دو چیزیں کہوں گا. ایک تو دیکھیں, جن لوگوں نے, میں تو خیر اس میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, دوسروں کے لیے کہہ رہا ہوں, کہ جن لوگوں نے بیسیکلی پارٹی چھوڑی تھی اور وہ جو ہے اس وقت دیکھیں زیادہ تر سینئر پولیٹیکل لوگ تو سب جا چکے ہیں. اس وقت دیکھیں پولیٹیکل مائنڈ سیٹ ہے نہیں, اور پولیٹیکل لوگ ہی پولیٹیکل مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں کہ کیسے لے کے جانا ہے اور کس طریقے سے لے کے جانا ہے. دیکھیں ابھی میرے بھائی نے بالکل صحیح کہا, یہ بھی مجھ سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو ہے اچک زئی صاحب اور راجہ ناصر صاحب جو ہے
ان کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں رہا اس میں، تو کسی کو دو رائے نہیں ہے، صحیح نہ وہ اسمبلی میں اٹھتے ہیں نہ کچھ. اور افسوس یہ ہے کہ دیکھیں جو لیڈران اس وقت ہیں پی ٹی آئی میں اسمبلی میں بیٹھے، وہ بھی کچھ ناراض ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے، پارٹی کے پرانے لوگ ہوتے ہوئے، ان کو جو ہے یہ ٹاسک نہیں دیا گیا اپوزیشن لیڈر کا. اور آپ یہ دیکھیں باہر سے لا کے اگر جو ہے اپوزیشن لیڈر دونوں صاحبان کو جو ہے ان کے اوپر مسرت کیا گیا، تو آپ مجھے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ لوگوں کے دیکھیں نا، یہ بھی تو آپ دیکھیں نا، سب کے اوپر لا کے دیکھیں نا، ان کو جو ہے میں یہ کہوں گا کہ بھروسہ نہیں تھا، نہیں لفظ استعمال کروں گا، جی پارٹی کے لوگوں پہ خان صاحب کو. ورنہ تو پارٹی میں اتنے سینئر لوگ اب بھی پڑے ہیں چھوڑنے کے علاوہ، ان میں سے اسمبلی میں کسی کو دے دیتے. ان کو پارٹی پہ بھروسہ کہ لوگوں پہ بھروسہ نہیں رہا، انہوں نے دے دیا اٹھا کے چکری صاحب کو. اور ان کے جب مقاصد پورے ہو گئے تو اب ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. اب دیکھیں بیرسٹر گوہر صاحب ٹھیک ہے، بہت اچھے کیونکہ بیرسٹر مولوی ہیں. صاحب وقت کی کمی ہے، ایک شارٹ کامنٹ لیں گے ڈاکٹر شفقت سے. جس طریقے سے مولوی صاحب نے کہا کہ پارٹی قیادت پہ بھروسہ نہیں تھا، یا جو پارٹی کے ارکان تھے بانی پی ٹی آئی کو ان پہ بھروسہ نہیں تھا، اس لیے اچکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر صاحب کو جو ہے وہ مینڈیٹ دیا گیا، کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں، خان صاحب نے بہت گڈ ڈیسیژن میں یہ فیصلہ کیا تھا، کیونکہ ان کو یہ لگا تھا کہ جو ہمارے اپوزیشن لیڈرز تھے دونوں اسمبلیوں میں، سینٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی، تو دونوں کو نااہل کیا گیا اور دونوں کو جو ہے ان پہ 10 سال کا قید لگا دیا گیا. تو خان صاحب کو پتا تھا کہ یہ کسی بھی ہمارے ایم پی اے کو، ایم این اے کو جو ہے سینیٹر کو نہیں چھوڑیں گے. تو خان صاحب نے یہ اچھا فیصلہ کیا تھا کہ چلو باہر سے جو ہمارے ساتھ الائنس لوگ ہیں، جو ہمارے ٹھیک پارٹی ہے کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، انہی لوگوں کو وہ لے کر آئے، کیونکہ شاید ریاست جو ہے نا یہاں پہ کچھ اپنے فیصلوں میں احتیاط برتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو ریاست جو ہے وہ ظالم ہے، وہ تو وہی فیصلے کر رہی ہے جو ان کو اچھا لگتا ہے. وہ ان کو تو آئین اور قانون سے کوئی کام ہے ہی نہیں، نہ عوام سے کوئی کام ہے، تو وہ انہوں نے وہی کرنا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر شفقت، آپ کے وقت کا. ان کے ہمراہ تھے محمود مولوی صاحب، سینئر سیاستدان. آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنی میزبان ختیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.